Is the screen clear? السلام علیکم سر. جی سر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So in the last class we has completed the verse number 25 where we completed the fourth ruku of Surah An-Nisa. اس میں یہاں رکو بھی کمپلیٹ ہوتا ہے، چوتھا رکو کمپلیٹ ہوتا ہے یہاں پر. چلیے اس میں آخر میں ٹائم کم تھا، اس کو ہمارا کر رہی تھی، ایسے بہت تیزی سے ہو گیا تھا تو کچھ کمپلینٹ آ رہے تھے کہ بہت تیز ہو گیا اور سمجھ میں نہیں آیا. تو اتنا ٹکڑا ریوائز کر کے یا بہت تیزی سے پوری آیت کو ریوائز کر کے ہم آگے پھر دوسرا رکوع شروع کرتے ہیں، دوسرا گروپ. افسر حسین جو لاسٹ پارٹ ہے اس کا ریویژن کریے، اس کے انالیسس کریے، میں نے مطلب سمجھائیے. وَإِذَا أُحْسِنَّا سے کمان کوئی وَإِذَا أُحْسِنَّا وَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ. پہلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کے سمجھاتے جاؤ، جیسا ہم کلاس میں کرتے ویسا. بی اٹینٹیو. اور جب احسن کوئی غلطی حسنات محسنات یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہو اتنا جی سارے ابھی شروع سے پڑھ رہے ہیں. والمحسنات وہ ساری چیزیں کہیں بھی جو ہے غلطی کے معنی نکلتے نہیں ہیں. حسنا حسنا کوئی یا اچھائی نہیں، نکاح میں آ جانا، بیوی بن جانا. جی احسن جو اس کا محسنات میں سے بن جائے. ہاں پھر جب وہ بیوی بن جائے، یہ کون ہے؟ اس سے نہ کون، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ وہی جو بات چل رہی تھی یہاں پہ غلام یا باندیوں کی، باندیوں کی. جی غلاموں کا ذکر نہیں تھا لیکن ویسے ورث آ جاتا ہے. چلیے تو پھر چلیے آگے. جب وہ فَإِنْ جائے أَتَيْنَا فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، تو
फिर अगर हम्म, पाई जाए वो फाहिशा में, आई जाए नहीं बल्कि यह तयना के माने के ही तौर से एक जबान से दूसरी जबान में तजुर्बा कर रहे हैं, तो वो कमिट के मानों में भी आता है, उनसे सरदर्द हो या हो जाए फाहिशतिन बेफाहिशतिन। कोई फहश काम हो जाए। फिर अलैहिन्ना निस्फु मा अलल मुहसिनात, हम्म, और उनके ऊपर आधा है जो मुहसिनात, जो गैर बांदी औरतों के ऊपर है। क्या बोलेंगे इनको? अब कोई इज्जतदार। खानदानी औरतें। जी, खानदान तो उनका भी होता। लेकिन खानदान सिर्फ जो है एक रिलेशनशिप से नहीं बनता, बल्कि उसके वो मानों में बात जगह बहुत फर्क आता है। खानदानी लोग हैं कि मैंने दे हैव ए, उनका नाम है, इबादत गुजार है, मोमिन है, मोहसिन है, अच्छे लोग हैं। हर खानदान में कैसा खानदान है, पीने खाने वाले हैं या खाने पीने वाले लोग हैं, उसी तरह से खानदानों का भी डिवीजन होता है। खाली खानदान के मायने नहीं होते, बल्कि जब खानदानी कहते हैं तो उसके मायने अच्छे अखलाक वाले, अच्छे किरदार वाले, अच्छे अतवार वाले। खाली खानदान तो हर एक का होता है, इसीलिए बच्चों की जब शादी होती है तो उनके बारे में दरियाफ्त होता है कि खानदान कैसे लोग हैं, और खानदान का असर उनकी औलाद पर, औलाद की औलाद पर पड़ता है। तो इसलिए खानदान के बारे में भी बाप कैसे थे, दादा कैसे थे, और फिर उनके बहन भाई दूसरे सब किस किस्म के लोग हैं, शरीफ हैं, जलील हैं, इज्जतदार हैं, लुच्चे लफंगे हैं, बदमाशी करने वाले, सिर्फ खानदान से उसका नहीं होता। खानदान से मुराद फिर वहां पर जो है शरीफ खानदानी लोग, जो अच्छे किरदार वाले लोग हैं। तो वो खानदानी का मतलब हर जगह अलग होता है। खानदान तो सबको होता है, बाप होता है, बेटा होता है, भाइयाँ होते हैं, चचा होते हैं, मामू होते हैं, लेकिन खानदान खानदान में फर्क होता है। और वो जो बांदियाँ होती हैं उनका खानदान नहीं, बल्कि वो वहां से कट के किसी के कब्जे में आ जाती हैं, तो वो खानदानी नहीं कहलाती। ये कुरान की बलागत है। खानदानी लोग हम उर्दू में भी कहते हैं, खानदानी लोग होता है, ये उसके माने नहीं है, हर आदमी खानदान वाला है, उसका बाप भी है, उसका दादा भी है, उसका चचा भी है, उसका मामू भी है, उसके भाई भी हैं, उसके बहन भी है। फिर दरियाफ्त करने की क्या जरूरत है ना? शादी ब्याह में बच्चों के बच्चियों के खानदान को देखा जाता है कि कौन है, पढ़े लिखे हैं, जाहिल हैं, आवारा हैं, बदकारी करने वाले हैं, नेक लोग हैं। ये सारी चीजें खानदान के कई मायने निकलते हैं। वैसे अरबी जुबान में भी मोहसिन के मायने सिर्फ खानदान ही नहीं, बल्कि अच्छे और शरीफ खानदानी औरतें। यही बात को समझ में आपके? खानदान तो बांदियों का भी जी होता है। जी, खानदानी समझ में आया? बांदियों का खानदान और तुम्हारा खानदान दोनों में फर्क है या नहीं? आया हम्म आया। फिर ऐसी बांदियों का भी खानदान होता, बोले तो नहीं होता। चलो आगे चलो। मिनल अजाब, हम्म, ये जो सजा में है उनकी आधी सजा है। ये सजा कौन सी है ये? ये अभी यहाँ तक तो ये दुनिया की जो 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 100 शरई कोड़े, है, हद है। इनको 50 कोड़े लगेंगे। हद बोलते हैं उसको, हद नाफिज होती है, हद बोलते हैं। उसमें ग्रामर वगैरह तो कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं है इस खानदान में अटक गए के तो
کیا گرامر کریں گے؟ گرامر بھی کر سکتے ہیں پھر سن جی نہیں. یہ فا تو حرف کنیکشن ہے یہاں سے، اور یہ ایک شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے تو شرط کس زبان پہ ہو رہی ہے؟ کہ جب ان کی شادی ہو جائے سے شروع ہو رہا. یعنی پہلے تو اس سے پہلے آیا تھا باندیوں سے نکاح کرو، خاتون حضورنا، ایسے نہیں بلکہ مہر مقرر کر کے جو معروف طریقہ ہے، بالمعروف ہی باندیوں کے لیے کتنا مہر ہونا چاہیے، اور پھر اس میں بالمعروف محسنات غیر مصافات. یا محسنات کا مطلب یہ ہے کہ بیوی بنانے کے لیے، خاندان چلانے کے لیے، اولاد کے لیے، وقت گزاری کے لیے نہیں، ولا مبتغات اخلاق، اور کوئی چوری چھپی ان سے تعلقات رکھنے کے لیے نہیں. اور جب ان کو بیوی بنا لو فیضا احسن ہے نا، تو اس کے بعد اس کے بعد اور ایک دوسری شرط شروع ہو رہی کہ اسی میں اگر وہ ہونے کے بعد میں پھر فَإِن، اور اگر پھر یہ شرطیہ ہے کہ اتینا، وہ مبلغ ہو جائے بفاحشت، وہ اس میں پڑ جائے کوئی. ان سے سرزد ہو یا وہ کمٹ کریں، ان سے سرزد ہونا بھی کہتے ہیں فاحشت. تو پھر کیا ہے؟ اتینا بفاحشت. یہ اتینا میں نون کون ہے؟ نہ بولے تو یہ کیا ہوا؟ یہ عورتوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے ہے. جی، بفاحشت کا کیا مقام ہے؟ بفاحشت یہ ایک ناؤن ہے یہاں پہ. بھی آیا تو کیا ہو گیا ہے؟ فاحشت کے نیچے زیر کیوں آیا؟ یہ جار مجرور. تو ایسی صورت میں پھر فا سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ پھر فعلیہن، پھر اس کا جواب شرط ہے. پھر انہیں آپ کا تھوڑا تعارف پوری کلاس سے کرا دوں کہ کتنے سورہ یاد ہیں آپ کو؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، بارہ اما، یہ سب آپ حافظ ہیں ان کے. پورا بقرہ یاد ہے آپ کو، اور کون سا یاد ہے؟ آل عمران یاد ہے. ٹھیک ہے. اور بڑے صورتوں میں کیا کہ کون سے صورتیں یاد ہیں آپ؟ کس کس کے حافظ ہیں وہ بھی بتائیے. گرامر میں کمزور، نہیں صرف بتاؤ مجھے کیا کیا پڑھے ہوئے. گرامر میں مگر کمزور ہے. نہیں گرامر سے نہیں پوچھ رہا ہوں، حافظ کن کن صورتوں کے ہیں حفظ کیے ہوئے؟ جی، یہ تھوڑے ادھر ادھر ہے ایسے. کون سے ہیں بھائی؟ بتاؤ اس پوری کلاس کو. تھوڑے سے ایک دو چار جلدی جلدی مثالیں اس کے بتاؤ کیا. یاسین، رحمان، اور یہ 29واں پارہ پڑھا. تب وہ یاد کر لینا بہت اچھی بات ہے، میں اس کا کوئی مخالف نہیں ہوں، لیکن یاد کر کے اس کو طوطا مینا کی طرح پڑھنا، اس کے بجائے تھوڑی سی اس کو، اس کے انڈرسٹینڈنگ آنا، اس کے اندر کچھ ریسرچ کرنا، تدبر کرنا، اس سے وہ کتنا بہتر ہوگا. اور قرآن خالی ایک کام تو بہت اچھا ہوا کہ بھئی حفظ قرآن کر لیا بندہ، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر تدبر، کیا معنی ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے ایک عجیب و غریب معاملہ قرآن سے مسلمانوں کا ہے. اللہ رحم کرے کہ اس کو ہم پڑھتے تو ہیں لیکن بس صرف ثواب کے لیے، یا کیوں پتہ نہیں، اس کو بس اپنا یعنی دماغ کدھر بھی رہے لیکن زبان سے اس کو ادا کرتے رہتے ہیں. اور دنیا میں
کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے عصری معلومات والی کتابوں میں جو صرف جو ہے بغیر سمجھے کے پڑھی جاتی ہے۔ ایک جس پہ ظلم ہوا ہے وہ قرآن ہی ہے، جس کو بس صرف جو ہے پڑھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے، تبرکن اٹھے اور صبح میں پڑھ لیے، شام میں پڑھ لیے، تھوڑا تدبر بھی کرنا ہے۔ اب ایک تدبر والی بات بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کی ہر آیت، عام طور پہ سارے شرکا بھی سنے اس کو سوال کو، ہر آیت ہر زمانے کے لیے ہم کوئی آیت لے اور کہیں کہ یہ قرآن میں ہے تو کیا وہ آج بھی لاگو ہوگی؟ کیا قیامت تک کے لیے ہر زمانے کے لیے وہ آیت ہوگی؟ قرآن ہی آیت، ہم یہی کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو کیا اب جیسے یہ ہے کہ وہ فاحشت کا کام ان سے ہو جائے تو پھر ان کے لیے سزا نصف ہے، دنیاوی سزا ہے، تو کیا یہ ہر زمانے کے لیے قیامت تک کے لیے یہ آیت ہے، یا یہ کہ نشا کی حالت میں نماز مت پڑھو یہ قیامت تک کے لیے قرآن کی آیت ہے؟ قرآن کے ہر آیت قیامت تک کے لیے ہے جی۔ وہ وجود باقی تو ہے، لیکن جو حکم آیا وہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تمام آیتوں سے احکام اخذ کیے جاتے ہیں۔ یہی دوسرے مذاہب میں اور اسلام میں فرق ہے، وہ یہ کہ پچھلے مذاہب میں بنی اسرائیل کو یا اس سے پہلے بھی جو انبیاء تھے ان کو کتاب کی کتاب دے دی گئی تھی ایک ساتھ۔ بنی اسرائیل کو 10 کمانڈمنٹس لکھ کے ایک ساتھ دے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، ایک ساتھ 10 احکام ان کے اوپر نافذ کر دیے گئے تھے، اسی لیے وہ آج تک بھٹکتے پھر رہے ہیں ایک ساتھ۔ لیکن قرآن کا کمال یہ ہے کہ یہ 15 16 17 سال تک، 13 سال تو مکی زندگی اور 2 3 سال 4 سال تک مدنی زندگی میں بھی کئی جو معاشرے کی خرابیاں تھی ان کو بھی قرآن نے برداشت کیا، اس لیے کہ ان کے اندر ایک دم ایک پاک معاشرہ وجود میں نہیں آیا۔ اس کے لیے پورے اور 10 سال مدینے کے لگے، 23 سال میں بھی، مدینے کے 10 سالوں میں بھی ابتدائی 3 4 سال ہر قانون مکمل نازل نہیں ہوا، بلکہ ایک بڑے پیریڈ میں ایک پاکیزہ معاشرہ بنایا گیا۔ تو اس میں وہ احکام جو آگے بھی آتے ہیں، اب یہ بالکل اس وقت اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج کوئی باندی نہیں ہوتی، آج کوئی لونڈی نہیں ہوتی، خاندان البتہ کم جاہل خراب کردار والے ہوتے ہیں، اچھے کردار والے ہوتے ہیں، ان میں بھی اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، انبیاء میں بھی ایسے ہوا کہ بت پرست باپ سے ابراہیم علیہ السلام کو نکالا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ اس طرح سے ہر زمانے میں ہوا ہے، لیکن خاندانوں کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ تو یہ آج کے لیے یہ چیز، بلکہ اسلام بعض چیزوں کو برداشت کر کے ایک دم سارے قوانین نازل نہیں ہوئے، بلکہ آہستہ آہستہ ایک 23 سال میں ایک پاکیزہ معاشرہ۔ اسی لیے فقہ جو ائمہ ہیں، چاروں بڑے ائمہ، ان کے علاوہ بھی اور بھی ہیں جو بعد میں آئے، وہ فقہ جو نکالی گئی وہ اسی لیے ہے کہ پوری قرآن سے ایک قانون اخذ کیا جاتا ہے، اس کو فقہی مسئلہ کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کہیں کوئی آیت پڑھ لی اور یہ جو ہے آج کون سی باندھی ہے، آج کون کس کا غلام ہے، کردار دیکھے دیتے ہیں، علم دیکھا جاتا ہے، اس کے عادات اطوار انسان کے دیکھے جاتے ہیں، تو اس کا ایمان دیکھا جاتا ہے۔ تو اب کوئی ایسا نہیں ہے، یہاں پر تو سب کے لیے قانون برابر ہوتے ہیں،
کوئی اسلامی ملک کہیں بھی جو ہے اسلامی قوانین نہیں ہے کہ باندھی کہیں ملتی ہے اس کو آدھی سزا دی جائے، تو سب کے لیے برابر سزا ہے گناہوں کی۔ تو اس طرح سے بہت سی ایسی چیزیں تھی جس کو ابتدائے اسلام میں اسلام نے برداشت کیا، لیکن گریجولی دیور اس کو جو ہے ایریڈیکیٹڈ، ان کو آہستہ آہستہ دور کر کے ایک پاک اور صاف معاشرہ وجود میں آیا، وہ آج تک باقی ہے۔ قرآن کی ہر آیت ہر زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بعض باتیں پچھلی قوموں کی وہ جو کرتے تھے وہ ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اٹس ناٹ اپلیکیبل ٹوڈے۔ آج یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ باندی کو آدھی سزا دیں گے اور پھر جو خاندانی ہے اس کو پوری سزا دیں گے، ایسی چیزیں آج باقی نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو گریجولی ڈیولپمنٹ ہے وہ تاریخ بتاتی ہے قرآن میں کہ اس زمانے میں اسلام ٹالریٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کس طرح گریجولی پاکیزہ اور بہت ہی پاک صاف خاندانی ماحول، ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی اور پھر معاشی زندگی کس طرح پاک صاف بنائی جائے، چیزوں سے آہستہ آہستہ روکا گیا۔ کتنے زمانے تک بقرہ کے آخری 2 ہجری تک سود کو برداشت کیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے 13 سال مدینے میں سود کبھی بھی حرام نہیں تھا، بلکہ ابتدائی 1 سال مدنی زندگی میں بھی وہ جتنے یہودی تھے ڈنکے کی چوٹ پہ سود کھاتے تھے، جاتے ہی ان کے اوپر سود حرام ہے نہیں قرار دیا گیا۔ It took time اس کے لیے۔ تو اب یہ بھی جتنی آیتیں پڑھتے ہیں آج اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس سے گریجول ڈیولپمنٹ اور اس سے ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آیا۔ آج کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج میں ایمان لاؤں گا تو 15 سال بعد شراب چھوڑوں گا، جبکہ اسلام میں 15 سال تک شراب کو الاؤ کیا گیا، اور اس کے بعد 15 سال تک سود کھاتا رہوں گا، اس کے بعد جو ہے چھوڑوں گا سود کھانا۔ آج جو پاکیزہ معاشرہ ہے اس میں داخل ہوگا تو اس کے جتنے بھی شرعی اصول ہیں وہ سب اس کے اوپر پابندی ہوں گی۔ لیکن اس کتاب کا مطالعہ جب ہم کریں گے تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ہر آیت قیامت تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں محفوظ ضرور ہے، لیکن وہ اس پورے دور کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے جس دور میں یہ آخری امت کو جو شرعیت دی گئی وہ پوری شرعیت گریجولی دی گئی۔ ایک دم اگر دی جاتی تو وہ دوسری قوموں کی طرح وہ بھی بھٹک جاتے، اتنے زیادہ قوانین کو ایک دم پا لیتے تو اسلام سے بھی منفر ہو جاتے، یا ان سے بھی جو ہے ان کی اس طرف راغب نہیں ہوتے۔ یہ ایک آخری ٹکڑے کی تفسیر میں بھی رہ گیا تھا۔ میری بات کو سمجھ میں آپ کو یہ آپ کے سوالات بھی بہت رہتے ہیں، کچھ ہے تو کریے، سارے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ جی آج بھی جیسے یہ اسلامک اسٹیٹ جہاں سیریا میں بنائے تھے وہاں پہ بہت سارے باندیاں بنائے، اور ابھی پرسوں جو حماس والے اسرائیل کے 120 باندیاں بنا کے رکھے، تو یہ رولز ان کے پر اپلائی ہوں گے؟ جس پہ ہوتے جی پہلے وہ حماس کی لڑائی کیا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ وہ سوالات جو ہیں یہ کوئی اسلامی جہاد نہیں ہو رہا ہے، ایک زمین کا جہاد ہوتا ہے، ایک اسلام کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ وہ یہودیوں سے اسلام کے لیے جہاد نہیں ہو رہا ہے، وہ زمین کے لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ تو کوئی 2 ممالک اگر کسی معاشیت کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے لڑ رہے ہیں تو وہ شرعی جہاد نہیں تھا، بلکہ
وہ ایک لڑائی ہے، وہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے زمانے میں جو جہاد تھا وہ صرف اور صرف اسلام کے خلاف اگر کوئی کھڑا رہا اور کھڑا ہو کے مسلمانوں کے سامنے آیا تو صرف اسلام کے لیے، زمین کے لیے نہیں ہوا، لیکن اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے پھر خلفائے راشدین نے کئی ممالک فتح کیے۔ وہ جہاد نہیں کہلاتے، نہ حضرت عمر نے جہاد فرمایا، نہ حضرت صدیق نے جہاد فرمایا، نہ حضرت علی نے، بلکہ اسلام کو پھیلانے کے لیے جب پاور ہوگا، جب طاقت ہوگی، اس ملک میں حکومت قائم ہوگی تو اس وقت جو ہے اسلام پھیلنے میں مدد ملے گی، لیکن اسلامی جہاد نہیں ہے وہ۔ تو اسی طرح یہ اسلامی جہاد نہیں ہے، وہ صرف ایک خطے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ انڈیا پاکستان لڑتے ہیں تو وہ کوئی جہاد نہیں ہے، اپنی زمین کے ٹکڑوں کے لیے لڑتے ہیں۔ چین انڈیا لڑتے ہیں تو اس کے لیے کوئی جہاد نہیں ہے، ایک زمین کے ٹکڑوں کے لیے لڑ کے مرتے ہیں۔ تو وہ ایک بہت الگ قسم کی چیز ہے، نہ وہ شرعی باندیاں ہیں، نہ وہ شرعی غلام ہیں، اور پھر اس تعلق سے کوئی بات ہی نہیں۔ اور بلکہ وہ جو آپ مثال دے رہے ہیں، اور وہ بھی نیوز آپ کے پاس پہنچے ہوں گے کہ جو حماس کے پاس قید ہو کے آئے اور انہوں نے جو بیانات دیے ہیں وہ بھی میں پڑھ چکا ہوں کہ وہ اتنے متاثر ہوئے ان کے سلوک سے کہ انہوں نے کئی اس میں سے ایمان لائے۔ عراق میں جو امریکن لڑ رہے تھے اس میں سے کئی ایمان لائے، اس لیے کہ ان کا جو سلوک تھا قیدیوں کے ساتھ وہ بڑا اچھا سلوک تھا، اور ان کے کوئی ایسی ان کے ساتھ کوئی حرکتیں نہیں کی گئی جو اسرائیل جو ہے فلسطینی لوگوں کو جو قید کیا ہے ان کو برہنہ کیا جا رہا ہے، ان کی تصویریں پھیلائی جا رہی ہیں برہنگی کی، تو وہ ان کا اپنا کردار ہے، اس سے کوئی یہودی نہیں ہو گیا ہے ان کے کردار کو دیکھ کے۔ لیکن جو حماس کے ہیں یا پھر جو بھی وہاں کے لوگ ہیں جو قید کر کے لائے، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کے بنا پہ وہ اسلام کو قبول کیے۔ کئی وہ عراق میں بھی ایسے کئی واقعات ہوئے۔ تو اس طرح سے وہ آج کے جتنے بھی جہاد ہیں وہ اسلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ شرعی جہاد نہیں کہلاتے۔ وہ شرعی جہاد تو ایک وقتی چیز تھی، اس وقت اسلام کے سامنے اگر کوئی کھڑا رہے اسلام دشمنی میں تو وہی جو ہے جہاد ہوتا تھا، اور وہی اصل جہاد ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ باقی تو فتوحات ہوتے تھے، اور اس کے بعد بھی جو خلفائے راشدین کے زمانے میں فتوحات ہوئے، باندیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہیں کیا گیا۔ یہ بھی تاریخ، پورے اسلام وہ تاریخ بتاتی ہے، ان کے ساتھ احسن سلوک کیا گیا، بہترین سلوک کیا گیا، ان کے ہر قسم کا پروٹیکشن ان کو دیا گیا، بلکہ کافروں کو تک دیا گیا۔ اگر وہ جزیہ دے کے رہتے ہیں تو ان کے پورے حقوق کا خیال رکھا گیا قرآن میں۔ وہ ایک الگ قسم کی بحث چھوڑ دیا کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں کہیں بھی کوئی آیت ہے تو دیٹ از ناٹ ایپلیکیبل فار ایچ اینڈ ایوری ٹائم، بلکہ وہ ایک تاریخ کو بتاتی ہے، ایک پاکیزہ معاشرے کے ڈیولپمنٹ کو بتاتی ہے۔ اس کے بعد فائنل احکام آتے ہیں کہ اب شراب چھوڑ دو، جوا حرام کر دیا گیا، فلاں فلاں، یا کھانے پینے کی چیزیں تو البتہ مکی زندگی میں بھی حرام حلال سورہ انعام میں آپ پڑھتے ہیں کون سی چیزیں حرام ہیں حلال ہیں۔ یہ ٹاپک انہوں نے ایک الگ چھوڑ دیے تھے۔ پھر بھی دوسرے لوگوں کو کچھ بات سمجھ میں آئی میری، یا کوئی سوال ہے اس میں؟ میرا سوال تھا جی تو جیسے ابھی مسلمان ممالک پہ جو بولے بھائی سیریا فلسطین تو ظلم ہو رہا، تو اس کو جواب دینا، جنگ کرنا اس کے خلاف، تو وہ جہاد میں نہیں آئیں گا، ورنہ تو ابھی قیامت تک جہاد ہوئیں گا ہی نہیں۔ ہوتا ہی نہیں، بلکہ ایک
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اگر وہ ہو رہا ہے تو دوسرے جو طاقت رکھتے ہیں ان کی مدد کریں گے، ان کے لیے پروٹیکشن دیں گے۔ وہ اسلامی جہاد نہیں ہے، وہ اسلامی تو اب شرعی جہاد جہاد بھی نہیں ہوگا ہی نہیں قیامت تک، نہیں کبھی جہاد نہیں ہوگا؟ جہاد نہیں ہوتا، جہاد تو اچھا، ابھی جہاد کر کے جتنے بھی اب وہ پڑھے وہ پورے وہ بس وہ حضور کی لائف تک ہی رہے بس۔ وہیں تک تھا۔ اس میں اچھا بڑا اچھا کنفیوژن ہے۔ آج یہ ٹاپک لے کے تمام جو مسلم دشمن ہیں وہ سارے لوگ اسی کو بیس بناتے ہیں، جہاد لڑائی جس کو دیکھیں آپ کافر کو دیکھیں مار ڈالیں۔ اسلام ایسا کہتا ہی نہیں، بلکہ اس کی جان بچانا، اس کی حفاظت کرنا بھی مسلمانوں پہ ہے، اگرچہ کہ وہ خاموش اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہوا تھا جب آپ دوسروں کو کبھی بھیجتے یا خود آپ بھی تشریف لے جاتے، سیریا اگر ہوتا تو پہلے انسٹرکشن دیتے تھے خواتین پہ کوئی ظلم نہیں ہونی چاہیے، کوئی راہب اگر اپنے خاموشی سے بیٹھ کے اپنے مذہب میں کوئی عبادت کر لے رہا ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، جھاڑ نہیں کاٹنا چاہیے، کسی کو تکلیف غیر ضروری نہیں، صرف جو سامنے اسلام کو لے کے دشمنی کے لیے لڑنے آیا اس سے لڑنا تھا، اس سے قتل کرنا تھا۔ اور اسلام میں یہ نہیں ہے کہ خود کش بام لیں اور اٹھا کے کسی بھی جگہ چلے جائیں، معصوموں کو قتل کر دیں، ان کو مار ڈالیں۔ یہ اسلامی جہاد نہیں تھا۔ آئی بات سمجھ میں کچھ؟ اینی ون ایلس؟ میری بات پہ کسی کو کوئی شک ہے یا کوئی سوال ہے؟ نو سر، سر یہ بات لیکن ابھی آپ نے کلیئر کی تو تھوڑا، ورنہ باقی ہم لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شاید جیسے افغانستان میں رشیا اور اس کے بعد یہ ان کی تھی، تو بہت سارے مسلم ممالک سے لوگ، بچے اور ینگ جو لوگ تھے وہ گئے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جی وہ جہاد میں حصہ لینے جا رہے ہیں، تو دیٹ مینس کہ وہ جہاد نہیں تھا ہی نہیں۔ بس ختم ہو تو صرف اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے زمین کو بچانے کے لیے، وہ بھی اپنی جگہ فرض ہے ملک کو بچانا، لیکن شرعی جہاد نہیں ہے۔ لیکن سر وہاں اس پر میں بھی انہیں سے لڑنا ہے جو ان سے جو فوجیں داخل ہو گئی اپنے زمین پہ قبضہ کر لی یا ان کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ صحیح جی سر، لیکن اس کے لیے تو بہت ساری کنٹریز، جیسے پاکستان سے بہت لوگ گئے، سعودیہ سے لوگ گئے۔ ورلڈ وار بھی جو ہوئی تھی تو کیا وہ کوئی اسلامی جہاد تھا؟ دو ورلڈ وار ہو چکے ہیں، آج بھی کسی وقت تیسری جنگ بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی اسلامی جہاد نہیں ہوتا ہے۔ یہ صرف تیل کے لیے، پیسے کے لیے، پاور کے لیے، اپنی طاقت کے لیے ایک دوسرے ممالک پہ ہر بڑا جو ہے کمزور کو دبا رہا ہے، اس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی پاور کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ سپر پاور ممالک ہیں، ہے نا، آج بھی ہمارے یہ جہاں ہم رہتے ہیں یہ بھی سپر پاور کہلاتا ہے، دوسروں کو اپنے کنٹرول میں کرنا اور پھر ان کو اپنا ایک طرح کا غلام بنا کے رکھنا ہے، کہ ان کی بات ہی سنیں گے اور کچھ نہیں۔ آج سعودی بھی کیا ہے، پپیٹ ہے ان کے ہاتھوں میں، حالانکہ ان کی طاقت اتنی ہے کہ اگر وہ تھوڑے متحد ہو جائیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی دال روٹی کی فکر ہے۔ صحیح اس دن بادشاہ چلی جائے، ان کا مقام چلی جائے، ابھی پوری دنیا میں ڈیموکریسی پھیل رہی ہے، لیکن جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں پر ابھی سب کے سب بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ خیر وہ ایک الگ قسم کی بحث ہے، اس میں جانا نہیں ہے، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ آیت سمجھ کے پڑھیں کہ یہ آج کے لیے ایسا کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی باندی شرعی بنتی ہے، نہ کوئی شرعی غلام بنتا ہے۔ وہ آتے ہیں تو اسلام تو تعلیم یہ دیتا ہے کہ وہ آئے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو اچھے طریقے سے رکھا جائے،
اور تاکہ وہ متاثر ہو کے اس مسلمانوں کے کردار سے وہ خود بھی ایمان لے آئیں. وہی اسلام کا صحیح تبلیغ ہے، وہی صحیح تبلیغ ہے کہ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے دوسرے کو متاثر کریں، نہ کہ اس کو اور ذلیل کر کے یا اس کو تکالیف دے کے کسی اور طریقے سے اس کو اگر یہ کریں گے تو پھر اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں فرق کہاں سے رہ جائے گا. یہ ایک بالکل الگ قسم کا ٹاپک، وہ ٹاپک پہ پھر کبھی بہت سکون سے بات کرنے کا ٹاپک ہے. اس میں غلط فہمیاں بہت ہوتی ہیں لوگوں میں. فی الحال ہم جو پڑھ رہے ہیں فائزہ احسن، یہ بیچ میں اسلام نے اس کو ٹالریٹ کیا کہ وہ باندیوں سے بھی نکاح کرو. یا پھر آج تو سب پڑھے لکھے، اس زمانے میں پڑھے لکھے کہاں تھے، وہ ساری چیزیں کم لوگ تھے. لیکن آج خاندان کمزور بھی ہیں تو کوئی بالکل جاہل لوگوں میں بھی آج کل پڑھا لکھے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، IAS بن رہے ہیں، ایگزیکٹو پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں. سو وہ خاندان کو ڈیولپ کر رہے ہیں، تو جو پرانی خامیاں تھی اس کو دور کر رہے ہیں. تو وہاں پر خاندان کھاتے تو اس کا کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کا چاہے کچھ بھی رہے پاس، لوگ اس کو اپنی بیٹی بھی دیں گے یا پھر اس کو اپنا داماد بھی بنائیں گے. تو آج کے جو چیزیں ہیں، کبھی کوئی آیت پڑھتے وقت یہ نہیں کہ ایک بلائنڈ بلیف کے طور پہ بھی قرآن پڑھا جاتا ہے. کیا ہر آیت جو ہے وہ اپلیکیبل ہے فار دا پریزنٹ ٹائم اینڈ دا فیوچر ٹائم؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک تاریخ بتا رہا ہے، ایک ڈیولپمنٹ بتا رہا ہے، ایک پاکیزگی کے راستے کی طرف جو کوششیں کی گئی، کس طرح معاشرے کو. ابھی جو سورہ نساء کی 25 آیتیں آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے اوپر بھی کامنٹری آپ پڑھیں گے. لیکن وہ سب کی سب کیا ہے، وہ ایک معاشرہ بن رہا تھا، ایک ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا. یتیموں کا مال کھا لے رہے ہیں، پاور ہے، بیواؤں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، ان کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں. یہ سارے ریفارمیشن تھے جو ایک معاشرہ تعمیر ہو رہا تھا. اب جب تعمیر ہو گیا تو آج ایک مکمل، آج کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ایک کمپلیٹ پاکیزہ معاشرہ، جس میں ازواجی زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، ہر جگہ ایک پاکیزہ قانون، اصول بتا دیے گئے، شرعی احکام بتا دیے گئے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیسے کھانا ہے. آپ کو سورہ نساء پڑھنا مشکل ہے، لیکن جو بھی کام آپ کر رہے ہیں الحمدللہ اس سے بڑا فائدہ ہو. اس میں کتنے سینکڑوں احکام جس سے ایک معاشرے کی پاکیزگی کی طرف جو ہے رہنمائی ہو رہی ہے، اس کی بنیاد پڑ رہی ہے. یہ پورا سورہ نساء ویسے ہی آپ کو ملے گا کہ جتنے بھی آج بھی ہے کہ کوئی پاورفل ہے، طاقت رکھتا ہے تو اپنے سے کمزور کو دباتا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کی مدد کا حکم دیتا ہے، اس کو اپلفٹ کرنے کا حکم دیتا ہے. Am I right or wrong? کو سانپ کیوں سونگھتا؟ صحیح بات ہے سر. چلیے، تو میں یہ ٹکڑا کرنا چاہ رہا تھا، خیر اس کے کئی وجوہات ہیں کیوں کرنا چاہ رہا تھا، ابھی آگے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. اور یہ پوری آیت تم کرے نہیں کر سکتے، آگے بھی کچھ جلدی کر سکتے ہیں تو کر. ذالک لمن خشی العنت منکم. تم اتنے اور پیدل یہ ہے میرے، ذالکہ اتنے ذالکہ پیدل. یہ اس کے ریفرنس میں آیا ہے جو جس کے ریفرنس میں ہے اس کے بولے تو کس کے ریفرنس ہے؟ بفاحشۃ اور اس کی سزا ملا کے جو ہے
کہ یہ جو ہے اس میں مفسرین کا خیال یہ ہے تمام جو لونڈیوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو، باندیوں سے بھی، ان کے پھر کیسے تحفظ کیا گیا کہ ان کو بھی وقت گزاری چوری چھپے ان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرنا ہے، بلکہ مہر دینا ہے، ایک ازواجی زندگی قائم کرنا ہے، اولاد پیدا کرنا ہے، اولاد کو بھی تربیت کرنا، وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی، اور یہ ایک پاکیزگی ہے۔ اب وہ لونڈیوں کو اس زمانے کی اس سے روکا جا رہا ہے کہ اگر تم ان چیزوں سے بچو، وہ چاہے فاحش کام ہو یا کوئی اور کام ہو، تو وہ کس کے لیے یہ تمام احکام جو پہلی آیت سے لے کے یہ 25ویں آیت تک مسلسل چل رہے ہیں، ورثے میں کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ وہ جو قوانین آئے ہیں اس کو ہم نام دیے تھے، کون سے قوانین تھے وہ؟ علم الفرائض جسے ہم کہتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں فرض ہیں، خالی 5 وقت کی نماز نہیں کہ کہیں بس 3:30 سجدے 5 مار لیے ہو گیا اسلام ختم، رمضان آیا بس تھوڑی تیاری کر لیے، روزے رکھ لیے، ہو گیا اسلام، ہم مسلمان ہو گئے۔ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ ورثے میں بھی ذریعے بھی گڑبڑ کریں گے تو ایسے پکڑے جائیں گے کہ اس وقت جو ہے پھر اللہ کے پاس بھی عذاب ہے۔ اب یہ اناتا کے معنی ہم کیا لیے تھے؟ جی یہ ڈر کا ڈر کے معنی نہیں ہیں اس کے معنی گناہ، سزا، عذاب، سارے معنی نکلتے ہیں۔ دنیاوی سزا، بعض مفسرین ان کے لیے جو دنیاوی سزا سے ڈرتے ہیں، دنیاوی سزا تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ اگر کسی کو مل جاتی ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن آخرت کا عذاب اگر اس سے اسلام ایک 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 ٹوٹل وے آف لائف کا نام ہے اسلام، اور اس میں کہیں بھی زیادتی یا ہم سے اعمال میں کمی ہو رہی ہے تو وہ سب قابل گرفت ہیں، وہ قابل سزا ہیں۔ دنیا میں آج کون کوڑے لگانے والا ہے؟ آج کوئی کوڑے لگانے، دنیاوی سزا یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دنیا میں سزا بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی سزا دیتے ہیں۔ یہ الاناتا جو ہے، جو عذاب سے ڈرتا ہے یا سزا سے دنیاوی ڈرتا ہے، جتنے مفسرین ہیں سطحی طور پر ترجمہ کر دیتے ہیں، ترجمے میں تو قرآن کا نہ فہم آتا ہے نہ کوئی سمجھ آتی ہے، چاہے کسی زبان میں ترجمہ پڑھ لیجیے۔ تو وہ تم میں سے جو بھی اللہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے کہ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یا کچھ بھی کر لو چل جائے گا، اگر سمجھے گا تو اللہ کے عذاب سے جو ڈرتا ہے اس کے لیے یہ تمام قوانین ہیں۔ ذالکہ جو ہے کئی مفسرین نے وہ پہلی آیت سے لے کے 25ویں آیت تک جتنے احکام آئے ہیں ان سارے احکام کے بارے میں ہیں کہ یہ سارے احکام اس کے لیے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلم کہتا ہے، ایمان والا کہتا ہے، صرف یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، بلکہ تمام جتنے 25 آیتیں 24 آیتیں ایک بار ریوائز کر کے دیکھو، خود سے تنہا بیٹھ کے اس کو پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیسا پاکیزہ ایک معاشرہ اللہ نے ان آیات میں ہم کو دیا ہے، اور پھر اپنا محاسبہ بھی ہم کریں کہ ہم اس میں کتنے پرفیکٹ اترتے ہیں، کتنے ہم جو ہے کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے سے کوئی نماز قضا نہیں ہو رہی ہے، نمازیں برابر وقت پہ پڑھ لے رہے ہیں، یا پھر جو ہے نماز ہماری جو ہے قضا بھی ہو جاتی ہے تو اس کو ادا بھی کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام ٹوٹل اسلام نہیں ہے، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک فرض کردہ عبادت ہے، وہ بھی ضروری ہے اس لیے کہ اس کے بغیر اس شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ جب تک اللہ سے جڑے ہوئے رہیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پہ قائم چلتے رہیں گے۔ وہ اللہ کی یاد کے لیے حاضری ہے دن میں 5 مرتبہ، سال میں 1 مہینہ روزے رہنا۔
لیکن پورا اسلام جو ہے اس کے صرف خاندانی جو باتیں ہیں، باقی دوسری مدنی صورتوں میں دھیرے دھیرے تمام اصول تجارت آپ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، کتنے احکام آئے تھے، کتنے احکام اس کے پوری 176 سے 286 تک سارے احکام ہی احکام بھرے ہوئے ہیں۔ آل عمران کی جو ہے نوعیت کچھ الگ تھی جو ہم پڑھے، وہاں پر ایک تنظیم، جنگی تنظیم یا پھر حکم ماننا اللہ کے رسول کا اور اس بات کو اس کے خلاف نہیں جاننا، وہ ایک الگ قسم کا تھا۔ اس میں بھی نصارہ کے لیے بہت سے ہدایتیں تھی کہ وہ توحید کے اوپر پھر وہ اللہ کا بیٹا جو مانے، لیکن بقرہ کا پورا تعلق نساء سے ہے، نساء کا پورا تعلق مائدہ سے ہے۔ یہ 3 صورتیں احکام سے بھری ہوئی ہیں۔ اس میں آل عمران میں بھی احکام آئے تھے، لیکن احکام اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے یہ 3 صورتوں میں ہیں، اور اسی لیے یہ قرآن کی ترتیب میں پہلے یہ صورتیں رکھی گئی، لیکن نزول میں تو وہ پورے 30ویں پارے کی 29ویں پارے کی صورتیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئی، اس کو قرآن کی ترتیب میں پہلے نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ مکمل جو معاشرہ بنا وہ پورا آپ کو یہ 4 صورتوں میں پہلے مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو چیزیں باقی رہ گئی وہ جو ہے آپ کو ان الفال میں، اور پھر جو ہے سورہ توبہ میں، اور پھر سورہ نور میں، سورہ الاحزاب میں، جیسے جیسے مدنی صورتیں آتے جائیں گی، سورہ فتح میں، الحجرات میں جو آ رہی ہے، کل 28 صورتیں ہیں، اور یہ 28 صورتوں میں ہی ایک پاکیزہ معاشرہ کو ہم کو ملتا ہے۔ اسی لیے ترتیب میں یہ 4 صورتیں رکھی گئی کہ ہم پڑھتے ہیں تو وہ نہیں کہ قل اعوذ برب الناس، وہ اپنی جگہ ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو ترتیب میں پہلے ہیں یہ پورے معاشرے کی جو تشکیل دی گئی وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، مکمل اسلام ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ نساء پڑھو اور اپنی عورتوں کو بھی پڑھاؤ تاکہ ان کو بھی اپنے حقوق کا اندازہ ہو جائے کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ اب وہ پیچھے نہیں جائیں گے، مردوں کی سختی برداشت نہیں کریں گے، لیکن آج بھی بہت سے مسلم ممالک کو لے لیجئے، آج بھی خواتین کے تعلق سے بڑی ناانصافی ہوتی ہے، بہت معاملوں میں ناانصافی ہوتی ہے، تو جب ان کا حق ہوگا تو وہ آواز اٹھائیں گے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں، اور پھر نفس تو جو ہے ایسی تمام چیزوں کی طرف لے جاتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ دلچسپی بھی ہوتی ہے، اللہ کے قوانین کو بھول جاتے ہیں، تو اس کے لیے نفس میں صبر یا برداشت کی طاقت ہونی چاہیے، اسی لیے اس کا کنکلوژن ہوا تھا وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اپنے نفس پہ قابو رکھنا وہ تمہارے لیے خیر الکم۔ پھر شرط کے ساتھ آیا کہ نفس پہ کنٹرول وہ سب سے بڑا امتحان ہے اس دنیا میں، جب تک ہیں ہم شعور آنے کے بعد سے آخری سانس تک کسی وقت بھی نفس انسان کا ایسا ہوتا ہے، شیطان کے قبضے میں ہوتا ہے اور وہ بھٹکا سکتا ہے، تو اس سے بچتے رہنا، اور پھر جو اللہ کا حکم ہے اس پہ کام کرنے میں بعض وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے، یا پھر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا اللہ کے حکم کے خلاف کام کرنے میں لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے نفس پہ قابو رکھنا، نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے نا، گھوڑے کے منہ میں جب تک لگام ہوگی آپ کے کنٹرول میں رہے گا، اونٹ کے اندر جب تک نکیل رہے گی وہ آپ کے قابو میں رہے گا، اس کے ناک میں رسی ڈال کے پکڑ کے ایک بچہ بھی جہاں چاہے لے کے چلے جاتا ہے۔
تو یہ چیز تمہارے لیے یہ خیر الکم. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو کہ صرف وہ عذاب دینے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ جو گناہ ہو جا رہے ہیں، یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس سے توبہ کیا، اس سے بچتے رہے، نفس کو روکتے رہے، تو وہ غفور بھی ہیں، مغفرت کرنے والے بھی ہیں، اس کو گناہوں کو دنیا میں معاف کرنے والے بھی ہیں. غلطی ہو گئی تو ایسا نہیں کہ پھر وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگی. اور اللہ نے کتب علیہ رحمہ، اللہ نے اپنے پر رحمت لکھ لی ہے، تو اس لیے غفور الرحیم، رحیم بھی ہیں، وہ بندوں پہ بہت رحم کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی. اسی لیے تمام انبیاء کو بھیجا ہے، ہدایتیں بھیجی، کتابیں بھیجی، اور آج بھی یہ کتاب موجود ہے مسلمانوں کے لیے. اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، خالی کلاس میں آ کے صرف اس کو سن لینا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو تنہائی میں، خلوت میں، اس پہ تھوڑا تدبر بھی کرنا ہے، خود غور سے پڑھنا ہے، کیا احکام آ رہے ہیں، اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ میرے اندر اس میں سے کتنی چیزیں ہیں، کتنے میں فیل ہو رہا ہوں. اللہ رحم کرے ہم سب کو، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح راستہ دکھائے، اور ہم سب کو قرآن کو صحیح پڑھنے اور سمجھنے کا. میں تو بہت ادنا طالب علم ہوں، اور بہت بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہت زیادہ بتا سکتے ہیں، واللہ عالم. چلیے یہاں تک کا یہ ہو گیا، پھر ہمیں تو نہیں ہو سکی. اب میں آپ سے کہا تھا کہ اس کے بعد کا ایک رکوع ہے، وہ 5واں رکوع ہے. آپ کو بتایا تھا کہ میں جو گروپ بناتا ہوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی گروپ بنے. اب آپ میں بھی اتنی قابلیت، یہ 14 ہیں، 19 20 بھی کبھی ہوتے ہیں کلاس میں. یہ کلاس بھی بہرحال بڑی عجیب قسم کی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، چلتا رہتا ہے. بہرحال جو ہیں وہ شکر ہے اللہ کا کہ کوشش کرنے والے بھی ہیں، 8-10 تو کیسا بھی ہیں کلاس کے، اور وہی میرا سرمایہ ہے. بس جو آنے والے گروپ کو اگر آپ تقسیم کریں گے رکوع کو، 5ویں رکوع کو، تو کیسے تقسیم کریں گے؟ اس رکوع میں ایک رکوع پورا ایک ٹاپک نہیں رہتا، ایک رکوع کے اندر بھی مختلف ٹاپک ہوتے ہیں. تو کسی نے غور کرا 5واں رکوع؟ تین جو بس ہے سر، وہ ایک 1 ایٹ اے ٹائم. شازیہ یا پہلے ہمارا بول رہی تھی، اس کو بولنے دو، اس کے بعد شازیہ بولیں گے. سر 3 آیتیں جو اگلی ہیں وہ تو ایک ہی اللہ تعالیٰ کی چاہت کے اوپر ہے، اتنا سا میں نے کیا. اس کے بعد احکامات ہیں. تو یہ میرا سب گروپ ہے 3 آیتوں کا، 26 27 28. شازیہ کا کیا خیال ہے؟ سر جو پہلی یہ جو 3 آیات ہیں، یہ پچھلی آیتوں کی کنکلوژن اور آنے والی آیتوں کی تمہید ہے. اس کے بعد جو 29 سے 35 تک جو ہے وہ مال کے بارے میں احکامات ہیں. کیا بول دیا میں نے سمجھا، سر اس سنا کے نہیں. سر یہ 20 3 آیتوں سے آپ شروع کرے تھے، وہ کون سی 3 آیتیں؟ 26 27 28. اچھا وہ کیا ہے؟ سر وہ پچھلی آیتوں کی کہ لائک کنکلوژن ہے، لائک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مطلب ہم نے بیان کر دیا، اب تم بچو. اور آنے والے آیتوں کے لیے تمہید ہے، کہ مطلب تمہیدی آیات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ احکام ہی آ رہے ہیں آگے. تو میں نے تو یہ سمجھا. ٹھیک، بہت اچھا. اور کوئی اس پہ غور کرائی؟ اور صرف دنیا میں 2 ہی خواتین رہ گئے ہیں، شازیہ اور ہمیرا. مجھے بھی یہی لگا کہ یہ 3 آیتیں جو ہے وہ پھر یریدو سے شروع ہو رہی ہیں، تو یہ اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کر کے ایسا. تو وہ ایک اس میں کیٹیگری میں کر سکتے. پھر اس کے بعد تو پھر الگ پھر وہ احکام کی کنٹینیوشن ہو رہا. تو جی ٹھیک ہے. اور کوئی کسی کو کچھ اور چیز نظر آئی؟ یہ 3 اور 5 جو تقسیم کر رہے ہیں لوگ، اس کے علاوہ بھی کوئی اور بات کسی کو سمجھ میں آئی؟
नहीं कुछ सर, बोले साजदा, क्या बोलना है साजदा? जी सर। सर यही मैंने भी जो नेक्स्ट उसको देखा था वो यही थी कि एक तो ये कंक्लूडिंग आयतें थी कि इन सारी जो अल्लाह ताला ने जो रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं उनका मकसद क्या है, और दूसरा फिर उसके बाद कुछ तिजारत और जो आपस के मामलात थे उनके मुतालिक जो है अल्लाह ताला के अहकामात थे। 26, 7, 8 के बाद जो 29 से ऑनवर्ड्स था वो मामलात थे जो आपके आपस के तिजारत में और दूसरे जो आपस के मामलात हैं उनके मुतालिक मुझे लगा। चलिए, ये इस तरह से अगर आप स्टडी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। हमारा भी ग्रुप वही है जो मैं यहाँ पर किया हूँ कि पहली 3 आयतें इस रुकू की, इस रुकू में जुमला 8 आयतें हैं, 8 में से पहली 3 आयतों में और 1 से 25 तक जो बातें हम पढ़ के आए हैं उन अहकाम के बारे में एक खुतबा है। एक 3 आयतों में अल्लाह सुब्हानहू तआला इन अहकाम का मकसद क्या है, इसको नुज़ूल करने की अहमियत क्या है, इनको नाफिज करने की अहमियत क्या है, उसके बारे में कमेंट्री आ गई। अब वो यकीनन पिछली आयतों को भी कंट्रोल कर रही हैं, और उसके बाद जब 29 से आयतें होंगी फिर सूरह निसा की अहकाम वाली आयतें होंगी, और उसमें जो अहकाम आएंगे 25 तक जो आ गए उसमें कुछ और मजीद इजाफा होगा और उसको पॉलिश किया जाएगा और उसको बेहतर हालत में उन अहकाम को नाफिज किया जाएगा और फाइनल नतीजे पे हम पहुंचते जाएंगे। उसके अलावा और कुछ नए अहकाम भी आएंगे। किसी रुकू को पढ़ने से पहले भी अगर आपके जहन में ये हो कि इस रुकू में, जैसे अभी पहले से भी आपने कर लिया, पढ़ने के बाद तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि पहली 3 आयतें एक ऐसा खुतबा है जो पिछली 25 आयतों को भी कवर कर रहा है, और आने वाली आयतें जो उस रुकू में 5 उसमें फिर मजीद अहकाम आने वाले हैं। ये तमाम अहकामात की जरूरत क्यों पड़ी? अल्लाह सुब्हानहू तआला इस उम्मत को जो क़यामत तक के लिए खलीफा बना के भेजी गई, अब कोई उम्मत नहीं आएगी जो खिलाफत का काम करेगी दुनिया में, अल्लाह की यही उम्मत रहेगी। और फिर उसके लिए जो क़वानीन, जो जिंदगी गुजारने के तरीके बता दिए गए हैं, वो सिर्फ अभी तक तो एक अज़वाजी जिंदगी, खानदानी जिंदगी, डाउन ट्रॉडन जो लोग थे, कमजोर तबकात, यतीम थे, औरतें थी, बांदी थे, गुलाम थे, उनके ताल्लुक से सारे अहकाम का एक मुख्तसर सा नक्शा हमारे सामने आया है। अब इनमें बाज़ अहकामात को मजीद पॉलिश्ड शक्ल में भी पेश किया जाएगा और फिर कुछ नए अहकाम भी आएंगे। तो अब ये 3 आयतें हम इंशाअल्लाह करेंगे, और ये 2-3 हज़रात अल्लाह इनको और फहम बढ़ाए, कुछ ना कुछ तो अपने तौर पे देख के आए हैं और उनकी समझ में भी आया कि 3 आयतें पिछली आयतों को भी कवर कर रही हैं और आने वाली आयतें जिसमें इनके अंदर जो शरई अहकाम हैं उनकी अहमियत क्या है, अल्लाह ने इनको क्यों नाफिज फरमाया, क्यों ये अहकाम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचाए, उसकी अहमियत 3 आयतों में एक सेपरेट खुतबा है 5वें रुकू का। चलिए, who wants to volunteer first? मैं कर ले सकता हूँ। लास्ट वीक का पिछली क्लास में भी चलिए चलिए। नहीं पढ़ सका था जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला टुकड़ा लेंगे युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम तक, और ये जुमले की कैटेगरी जब करेंगे तो ये जुमले फेलिया खबरिया है क्योंकि फेल से थोड़ा शुरू भी हो कर रहा है और थोड़ा जी। भी कर सकते, और भी इसको छोटा कर सकते हैं। फिर वो लियुबय्यिना लकुम वो फिर नहीं जम रहा था बीच में कहीं भी, तो नहीं, इसको
ٹکڑے جو کر رہے ہیں تھوڑا اور بھی کر کے اس کو آپ اور اچھا کم کر ہاں نہیں یرید اللہ تک بھی کر سکتے مگر اس کا پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کریے تو قرآن سمجھنے میں اور زیادہ آپ کو نہیں تو فعل فاعل ہی ہو رہا تو اس کا پھر مفعول بھی چاہیے اس کا سبجیکٹ بھی تو کریں گے کریں گے پہلے آپ اتنا کریے اس کو تو پھر نہ جملہ بول سکتے نہ اس کو اپن کچھ بول سکتے یرید اللہ کو تو ذرا نہیں جی ہے کیوں جملہ نہیں ہو رہا ہے وہ چاہتا ہے اللہ خالی ختم اللہ چاہتا ہے یہ پورا ہاں جملہ ہو اللہ چاہتا ہے اب کیا چاہتا ہے وہ سب بعد میں باتیں آئیں گی ہے نا یرید اللہ یعنی اللہ یریدو چاہتا میں فعل اور فاعل ہے اور اللہ سبسٹیوٹ ہو جائے گا وہ کی جگہ پہ یہاں وہ پر فاعل فائل ہے یہاں پر فائل کیا ہے خالی اللہ یریدون یریدو میں وہ ہے وہ تھرڈ بس پرسن اتنا سمجھیے وہ چاہتا ہے یہ ایمٹی ہو کے پھر اللہ ہو رہا ہے اللہ اتنی گرامر آپ کے تھرو سارے لوگ سیکھیں کہ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہو رہی ہے یریدو ایک مضارع ہے اس کے اندر ایک فائل چھپا ہوا ہے اور وہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے وہ ہوا ہے نہیں وہ ہے وہ چاہتا ہے اور اس کے بعد فائل جب آ جائے گا کوئی پراپر ناؤن تو وہ جو ہے اس کو ایمٹی کر دے گا وہ کو اور وہ جا کے وہ اللہ اس کا فائل بن جائے گا اللہ چاہتا ہے ایک جملے فعلیہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا اللہ چاہتا ہے اب کیا چاہتے ہیں وہ آگے جو ہے وہ ایک ٹکڑا آ رہا ہے تو پہلے ہمیں لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وہ لام چلیے تو یہ ہے وہ تاکیدی ہے اور بیانہ یبینہ کیا ہے یبینہ جو ہے وہ واضح کر دے بیان کر تمہارے دے لیے واضح کر دے کھول کے بتا دے کھول کے بتا کئی دے بار قرآن ہے نا ہاں قرآن میں بے شمار جگہ آیا ہے کہ آیتیں مبین ہیں یہ جی کھلی بھی آتے ہیں اس میں کوئی کجی نہیں ہے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے کوئی کنفیوژن نہیں ہے ایسی تمام چیزوں کو کھلی ہوئی کتاب المبین کہا گیا ہے وہ بھی یبین سے ہی نکلا ہے کھلی کتاب سمجھنے والی کتاب احکام ہے بالکل کھلے اور صاف احکام ہیں اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کہ وہ واضح کر دے تمہارے لیے بس ویری گڈ تمہارے لیے اب یہ کس کے لیے ہے لکم کون ہے تمام قاری قرآن ہے ابھی اور خاص طور پہ مومنین لیکن یہ قرآن تو جس پہ نازل کیا گیا تھا اور جن کے لیے نازل کیا گیا تھا وہ بھی اس کے مخاطب ہیں ہے نا جی اور تو آج سارے بھی اگلے مخاطب ہیں وہ اور پڑھیں اس گا نہیں قرآن تو پھر جی انہیں قیامت بھی تک پڑھنے والے بھی مخاطب ہیں تو ہم جو ہے یہ جب نازل ہوا تو اس وقت جو لوگوں کے سامنے احکام رکھے جا رہے تھے ان کو اس کی اہمیت نہیں معلوم ہو رہی تھی ہوگی اسی لیے اللہ نے ان کو سمجھایا یہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہے کہ یہ جو کھلی کھلی شرعیت دی جا رہی ہے ایک پاکیزہ باتیں تم سے کہی جا رہی ہیں ازواجی زندگی کے بارے میں ہے نا خاندانی زندگی کے بارے میں کمزوروں سے برتاؤ کے تعلق سے یا آگے بھی معاملات میں یا جو بھی ہوگا تو اللہ کا ارادہ کیا ہے تاکہ تم کو کھول کر صاف اور واضح طور پہ بیان کر دے لکم تمہارے لیے اور لی کیا ہے تاکیدی آپ نے کہا لکم کیا ہے لکم مرکب جاری جار بالکل مجرور لکم اور ہے یہ پورا متعلق یہ مل چھوٹے کے چھوٹے ٹکڑے کرنے سے آپ کو جو فائدہ لکم ہوگا متعلق ہے یبینہ سے اور یہ پورا مل کے جو ہے وہ ایک اس کا مفعول کی جگہ پہ ہے یریدو کے تو یہ اب یہ کھول کے بتانا کیوں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں آگے بھی بڑھیا وَيَهْدِيَكُمْ یہاں تک اگر آپ چھوٹے ٹکڑے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں تک ارے چھوٹا میں ٹکڑا کہہ چاہوں گا میں نہیں چاہ رہا ہوں میں نہیں اچھا چاہ رہا میں کچھ بھی نہیں تو چاہ پھر وہاں تک ہی لے لیں گے وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ تک رہا آپ کے ذمہ ہے آپ جتنا چاہے لیجیے لیکن
میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہاں چلیے. ہاں، پھر ایک چھوٹا ٹکڑا وہ یہدیکم، وا جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور یکم. جی یہدیکم، اور وا جو ہے وہ حرف عطف ہے، اور یہدیکم میں فعل فاعل اور مفعول ہے، وہ ہدایت دے تمہیں، اور وہ جو ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور کم جو ہے یہ مفعول ہے، تمہیں یعنی وہی قاری قرآن سب لکم کی جگہ پہ جیسے سینس میں. وہی اور تو زمانے کے لوگ تھے. اب جی پہلا مقصد کیا ہے کہ واضح کر دے، اور نہیں ہے، دوسرا کر دے جی نہیں ہے، کر دے نہیں ہے. کرے، لیبین لکم، کہ واضح، تاکہ کہ وہ واضح کر دے، کہ وہ واضح کرے. ہاں، اور تاکہ اور وہ ہدایت دے تمہیں. تم کو جی کس کی بات کی سنن الذین من قبلکم، سننا کسے کہتے ہیں؟ سننا تھا اس کو کھولنے سے پریکٹس سنا ہے، نہ ہو گیا. جو طریقے ہوتے ہیں. ہاں طریقہ، جیسے سنت کہتے ہیں. سنت جی ایک شرعی ٹرم ہے، وہ کسی نبی اور کا کے طریقہ، طریقے کیوں نہیں بتاتا ہے نا. جی نبی بلکہ کا طریقہ. عام طور پہ اردو میں بھی کہتے ہیں یہ ہمارے آبا و اجداد کی سنت ہے، یہ خاندانی سنت ہے، ہم نے آبا و اجداد نے ایسا کیا ہے. لیکن شرعی جب سنت کہیں گے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور احادیث کو سننا کہتے ہیں، یا ان میں جو آپ نے عمل فرمایا، کسی کو کرتے ہوئے دیکھا، پسند فرمایا، ناپسند فرمایا، وہ ساری چیزیں سننا کہلاتی ہیں. تو سننا شرعی اعتبار سے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے. لیکن یہاں پر سنن کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ طریقہ ہے الذین من قبلکم، ان لوگوں کے لیے جو تم سے پہلے گزرے یا تم سے پہلے تھے. اب یہ کون ہے؟ الذین کون ہے یہ؟ الذین من قبلکم بولے تو وہ میں سمجھتا ہوں جو پہلے قرآن نازل ہونے سے پہلے جو بھی قومیں تھیں، مسلمانوں سے پہلے جو بھی تھے وہ لوگ ہوں گے. وہ قوم تو تباہ ہو گئی، عاد بھی تھی، قوم سمود بھی تھی، اور قوم لوط بھی جو تھی. امیڈیٹ اب جب مشرک تھے اور یہود تھے اور نصارہ تھے تو ان قوم لوگوں نہیں ہے بابا، یہی قرآن ہے. دیکھیے جس کو پڑھنے میں آپ کو تدبر کرنا چاہیے. تدبر وہی چیز، اس کلاس کا مقصد بھی یہی ہے. اور یہ ہے کہ اب اللہ زینہ کوئی قوم ہدایت پہ تھی نہیں تھی ہم کو نہیں معلوم، اس میں کچھ لوگ سے یقیناً ہدایت یافتہ ہوں گے، لیکن گارنٹی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے انبیاء آئے 1,24,000 وہ سارے ہدایتی یافتہ تھے، وہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے بھیجے گئے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں اور رسول بنا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آخری پیغام کے طور پہ بھیج دیا. تو آپ کی سنت دراصل تمام انبیاء کی سنت ہے، سب کا میسیج وہی تھا. شریعتوں میں تھوڑا فرق تھا، ان کو شریعتوں میں بعض چیزیں دی گئی تھی جو اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلکی کر دی گئی، ان کو سخت کر دی گئی تھی، آزمائش ہوئی تھی، اس پہ عمل نہیں کر سکے تو اس کو لائٹ کر دیا گیا. لیکن جو میسیج انبیاء لائے تھے اس سے اختلاف کوئی نبی نہیں کرتا تھا، وہی توحید کا، اور نبی کے اوپر کہ وہ اللہ کی پہنچائی ہوئی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اعمال کا اپنا جواب دینا ہے، اس کے لحاظ سے سزا ہوگی یا جزا ہوگی، یہی میسیج تھا. یہ الذین خاص طور سے کوئی قوموں کی طرف نہیں ہے بلکہ انبیاء کی طرف ہے. ہاں نیک لوگوں کی طرف ہوں گا. انبیاء بولتے تو پھر نیک لوگ بھی ہیں، بشر ہیں، تو یہاں پھر لیکن یوز کر سکتے تھے الذین کے بدلے انبیاءکم، بلکہ ایسا.
لیکن وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ زینا بلکہ خود اب آپ کو تدبر کے لیے چھوڑ دیے. کسی اور کے بارے میں وہ بشر ہے، آپ نہیں کہہ سکتے، میں نہیں کہہ سکتا کہ یقیناً نیک ہے. تو صحابہ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں ہمارا ایمان ہے. اور جو عشرہ مبشرہ ہیں وہ صرف 10 کی بشارت دی آپ نے، حالانکہ کتنے صحابہ تھے، ساروں کی بشارت نہیں دی. سب بشر ہیں، بشر سے کوئی غلطی کا امکان ہے، لیکن نبی سے کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے. وہ بالکل اللہ کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور وہی بات کہتے ہیں جو اللہ نے ان کو کہنے کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. نبیوں کی بات ایسی ہے کہ وہی صرف معصوم کہلاتے ہیں. بعد اس کے جتنے بھی ہیں ان سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی، بہرحال بشر ہیں، ہم کوئی گارنٹی نہیں. تو سنن الذین من قبلکم، یہ تمام انبیاء کی سنت جو تھی وہ بھی تم کو سنا دی. تمام جو قصص آتے ہیں جس میں مختلف انبیاء کا ذکر آیا ہے جو اپنی قوموں کو ہدایت دے رہے تھے، قومیں ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی اور انہوں نے نہیں مانا، اس میں پھر تبدیلیاں کر لی، مانے بھی تو پھر اس کو بدل دیا، شکلیں بدل دی، اللہ کے احکام کو اپنی مرضی سے ڈھال لیا. تو اسی کے لیے ہے کہ لکم یہدیکم سنن الذین من قبلکم. یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت نہیں بلکہ جو مین میسیج ہے قرآن کا وہ تمام انبیاء کا میسیج ہے. تو یہ سنن ان کے معنی باتیں یا ان کے جو افعال تھے، طریقے تھے، وہ الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں معصوم صرف انبیاء تھے، باقی پورے بشر ہیں. آپ کسی کے بارے میں نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ آپ کہہ سکتے ہیں، ہر ایک جانتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں جانتے ہیں. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے بشر سے، لیکن نہیں ہو سکتی تو کسی نبی سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ اللہ کے سلیکٹڈ ہوتے ہیں. اور کسی نبی کے بارے میں اس کے ماضی پہ سوال نہیں کیا گیا تھا کہ تم کو 40 سال کی عمر میں اکثر انبیاء کو نبوت عطا کی گئی. تو کوئی کرٹیسائز کہیں بھی پوری تاریخ میں کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم نبی بننے سے پہلے یہ برے کام کرتے تھے اور اب جو ہے نبی بن کے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاک صاف زندگی نبوت سے پہلے بھی گزارتے تھے، نبوت عطا ہونے کے بعد بھی ایک مثالی زندگی ہوتی تھی. ان کا بچپن سے لے کے آخری سانس تک کی زندگی ایک مثالی زندگی، ایک نمونے کی زندگی ہوتی ہے. تو اس میں پورے نیک لوگوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کون نیک ہے کون کس میں تھوڑی خرابی ہے یا زیادہ خرابی ہے، وہ تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں. ہمارا ایمان یہ ہے کہ صرف انبیاء اور رسول معصوم ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام ایز اٹ از بندوں تک پہنچاتے ہیں. تو یہاں پر مقصد یہی ہے کہ یہ میسیج کوئی پہلا میسیج نہیں ہے جو پہلے نہیں ہے، بلکہ ایسے احکام ہر زمانے میں نبیوں کے تھرو لوگوں تک آتے رہے ہیں. تو یہاں پر نیک لوگ ہم کو کیا معلوم کون نیک ہے؟ میں نیک ہوں، آپ کو معلوم ہے، آپ نیک ہیں، مجھے معلوم ہے نا. کون نیک ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن ایمان یہ ہے کہ ہر نبی وہ اللہ کا جو میسیج لے کے آئے تھے. تو اسی طرح سے یہاں پر ہم الذین کے معنی نیک لوگوں کو، نیک لوگ کون ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کی جو آپ پوچھ رہے تھے کہ الذین کو ہم نیک لوگ ہی لیں گے، ان کے سنن بھی نہیں. صحیح جی. چلیے، من قبلکم، تم سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کے لیے، یہ تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے، سب کے لیے یہ میسیج ہے
جو مانا وہ مومن ہے، جو نہیں مانا وہ کافر ہے۔ تو اسی لیے اس کے یہ ایک پورے آیتوں کا ایک نچوڑ یہاں پر ہے، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان باتوں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کو وہ یہ کھول کھول کے اپنی آیتیں بیان کر رہے ہیں تاکہ تم یہدیکم، تاکہ وہ تم کو ہدایت دے اس بات کی۔ یہ صرف اس اسلام کی نہیں بلکہ جتنے انبیاء ہیں، سنن الذین من قبلکم، اور ان انبیاء کی باتیں جو تم سے پہلے قوموں میں آئی تھی، جن کا صرف ذکر آیا اور وہ اس زمانے میں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ قومیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ نوح علیہ السلام کی قوم موجود تھی، نہ لوط علیہ السلام کی قوم موجود تھی، نہ شعیب علیہ السلام کی قوم، وہ سب عذاب میں ختم ہو گئے تھے۔ البتہ ان کا میسیج باقی ہے۔ تو وہ اس قرآن میں قصص بھی ہیں تاکہ تم کو ہدایت دے اور ان لوگوں کا حال بھی بتا دے جو تم سے پہلے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اور اس ہدایتوں کا مقصد کیا ہے؟ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، تو یہ وا جو ہے یتوبہ پھر یہ اس کے لیے حرف ہے، کیا ہوا؟ عطف ہے۔ یتوبہ جو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آیا تو ہم اس کو توبہ کے بعد بدلے مہربانی کے مطلب میں یوز کریں گے۔ رجوع وہ کرو، مہربان ہو تم مہربان پر۔ ہو یا رجوع ہو، یعنی رجوع ہونا میں نے وہ اللہ کا رجوع ہونا توبہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ ہاں وتعالیٰ وہ تاکہ وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے، یا وہ توبہ کو قبول بھی نہیں، وہ بلکہ وہ بھی آتے تم ہیں، میں وہ بھی ہاں میں نے توبہ کو قبول کرے، یا تم اچھا کو رجوع ہونا ہے، یعنی تم کو دنیا میں بھی انعام دینا، آخرت میں بھی انعام دینا۔ تو یہ جی، پہلی تو ایک یہ بات کہی جا جملہ رہی ہے، فعلیہ خبریہ ہے یہ بھی۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، علیکم جلدی کیا سے ہے؟ وہ علیکم یہ مرکب جاری ہے اور یہ متعلق ہے یتوبہ سے۔ کم کی ضمیر جو ہے وہی جب یہدیکم، قبلکم، لکم، یہ پورے تاریخ قرآن کی طرف ہی جا رہے ہیں ضمیر۔ اب اتنا ٹکڑا مجھے کسی حیثیت سے جو بالکل گرامر نہیں کرتا اس سے کرانا ہے۔ سیدہ تزین، خالی اتنا ٹکڑا کرو، اللہ علیم حکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جلدی۔ الرحمن الرحیم، حرف عطف، اللہ مبتدا، ویری گڈ، ہاں صحیح مبتدا بولے۔ چلیے اس کے بعد علیم حکیم خبر نمبر 1 اور خبر نمبر 2۔ بس ختم، یہ ان کا کنکلوژن ہے نا، کہ یہ اب جو بھی تم کر رہے ہو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ یہ نہیں کہ تم کر لیے اندھیرے میں کوئی کام کر لیے یا یہ سمجھے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن دو خصوصیت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کا ذکر ہے۔ ایک ان کے یہ تمام احکام حکمت سے خالی نہیں ہیں، یہ دینے سے اصل میں ایک پاکیزگی مسلمانوں میں لانا مقصد ہے۔ یہ حکمت والے احکام ہیں اور وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اتنا بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ ہم ایک لمحے کے بعد بھول جاتے ہیں ہمارے ذہن میں کیا خیال ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں وہ بھی بات ہے۔ تو یہ صفات کا ذکر کیا گیا۔ تو اس میں صرف یہ ہے کہ یہ 3 آیتوں میں جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ڈیڈ یو لائک اٹ؟ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ سیدہ تزین، آئی سمجھ میں؟ ماشاء اللہ۔ چلیے آج تو صرف خاندانی کلاس ہو گئی، انصار سے، تم سے، افسار سے پڑھا، دوسرے لوگ سن رہے تھے، لیکن بہرحال سب اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی بھی ہو۔ Did other people also enjoy it? جی So سر، that was میرا ایک کویشچن تھا، جلدی سے گرامر کا پوچھ لوں؟ جلدی پوچھ لو، اوکے سو یہ جو لی یبینہ تھا، اس میں جو لی ہے وہ تاکیدی کے بجائے مجھے لگ رہا ہے کہ
کیا یہ مصدر ہوتا ہے؟ کیونکہ جتنے بھی فعل آئے ہیں وہ سارے نسبی حالت میں ہیں، یا توبہ ہوا یا ہدیہ ہوا یا یبینہ، یہ سارے کے سارے مصدر حالت میں کہ اللہ کہ وہ بیان کرے، وہ توبہ تب قبول کرے۔ پورے تمہارا سوال سمجھ لیا، اور جی نیکسٹ کلاس میں یہی بات انشاءاللہ آنے والی ہے، اور میں اس کو سمجھاؤں گا لی یبینہ کیوں آیا۔ انشاءاللہ یہ میرے ذہن میں ہے، وہ سوال بھی بہت اچھا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم جب دوسری آیت میں پہنچیں گے تو اس وقت میں یہ بات کرنے والا تھا کہ لیبینہ کی اہمیت کیا ہے، تو اس وقت آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا، ہے نا۔ تھینک یو فار جی تھینک یو، سر، لیکن وہ آنے والا ہے، میرے ذہن میں وہ چیز ہے، اور انشاءاللہ وہ دوسری آیت میں آپ کی سمجھ میں بالکل آ جائے گا، اور یہی ریپیٹ بھی ہو رہی ہے واللہ یرید سے، so that we will complete inshallah in the next class. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا ہے اس میں ہماری رہنمائی فرمائیے، ہم کو تدبر کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن کو اوپر غور و فکر کرنا، سمجھنا، دلچسپی لینا، یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائیے، ہم سے اس کام کو قبول فرمائیے، اور اس کا آخرت میں اور اس دنیا میں ہم کو اس کا جو ثواب ہے وہ بھی عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔